उसके पाँव कटे हुए हों तब भी वो शाकिर रहता है कि मालिकुल मुल्क आंखें तो दी हैं, हाथ तो दिए हैं, ठीक। तो हम अगर अपने ऊपर अल्लाह की अताएं अगर देखें तो हमारी ज़ुबान पर कभी शिकवा ना आए। शेख शादी ने हिकायत बयान की कि एक शख्स जो है ना, उसके पाँव नहीं थे, तो पाँव थे, पाँव में जूता नहीं था, तो उसने शिकवा किया कि बारी ताला मुझे पाँव जूता पहनने के लिए नहीं दिया है। तो जा रहा था तो आगे एक बंदे को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे, तो फौरन अपने उन अल्फाज पर तौबा की कि बारी ताला मैं तौबा करता हूँ, तेरी ज़ात का शुक्र है तूने मुझे पाँव तो दिए हैं, जूता ही नहीं ना दिया, तो मैं उससे तो बेहतर हूँ जिसको पाँव भी मुयस्सर नहीं है। तो अगर अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने आँखें दी हैं, अल्लाह ने हाथ पाँव सलामत दिए हैं, तो जब बंदा अल्लाह की अताओं पर नज़र करता है तो कभी शिकवा ज़बान पे ना करे, आ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की इतनी नेमतें अल्लाह ने हर बंदे पर की हैं कि वो अगर उनकी तरफ नज़र करे तो करोड़ों महरूम लोग उसको नज़र आ जाएंगे कि बारी ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे करोड़ों नेमतें उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा दी हैं जो इन नेमतों से महरूम हैं। रात की लंबाई तवालत उस बंदे से पूछें जो बीमारी की हालत में बिस्तर मर्ग पर पड़ा है। तो आपको अल्लाह ने सुकून की नींद दे दी है और सुकून के साथ रात गुजारी है, तो सुबह बंदा उठता है तो दुआ करता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात बारी ताला के लिए हैं जिसने मुझे मौत की आगोश से फिर ज़िंदगी अता फरमा दी। मैं तो मरा पड़ा था, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था, तो मौला बारी ताला तूने मुझे फिर ज़िंदा कर दिया, उठने के काबिल कर दिया, वगरना कई उसी नींद की हालत में ही आगे गुजर जाते हैं। तो वो चाहे तो आगे ले जाए, चाहे तो दोबारा ज़िंदा कर दे। तो तकालीफ और मसाइब उस पर एक सब्र होता है। तो तकालीफ और मसाइब पर सब्र तब नसीब होता है जब अल्लाह की नेमतों पर नज़र हो जो अल्लाह ने अता की हैं, और जिनसे महरूमी हुई है उनकी पर नज़र करने वाला हमेशा शिकवा गुनाह ही रहेगा कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बंदे की हाय हाय ख़त्म ही नहीं होती। अल्लाह कुरान ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें कसरत की तलब ने तबाह बर्बाद कर दिया हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे की हाय हाय मिटती ख़त्म ही नहीं होती, यहाँ तक कि उसका मुंह सिर्फ मट्टी भरती है। यानी जब वो कब्र में जाता है तो फिर उसकी हाय हाय ख़त्म होती है, वगरना हाय हाय ख़त्म ही नहीं होती। और अल्लाह करीम की बारगाह में शाकिर बंदे, शुक्रगुजार बंदे कि मालिकुल मुल्क तूने इस रमज़ान मुबारक के ज़रिए से मुझे मेरी औकात याद करवा दी, रोज़े के ज़रिए से मेरी औकात याद करवा दी। तू चाहे तो ये तेरी करम नवाजी हुई कि लुकमा मेरे अंदर जाने की तूने इजाज़त दे दी, वगरना कितनी दुनिया है, खरबों दौलत के मालिक होने के बावजूद लुकमा मुंह में अंदर जाता नहीं है, मैदा कबूल ही नहीं करता। ये फोर्ड का मालिक, ये फोर्ड एक कंपनी जर्मनी की ट्रांसपोर्ट में, पहले गाड़ियाँ ही फोर्ड की सारी होती थी, उसका मालिक हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर के अंदर लिखा कि
وہ اتنی دولتوں کا مالک شخص، اس کا معدہ سوائے بورے اور چھان کی ایک چپاتی کے کسی شے کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اتنی اجازت دی ہے کہ اپنی کسی نعمت کو استعمال کرنے کا عزت دیا ہے، تو یہ بھی مالک کی کرم نوازی ہے، اس پر شکر ادا کریں کہ اگر ایک کھجور بھی مل گئی ہے تو اس کھجور پر بھی اللہ کا شکرانہ ادا کریں کہ مالک الملک یہ تیرا کرم ہے، وگرنہ یہ میرے منہ میں اور میرے معدے میں جانے کے اگر تو انکار کر دیتا، روک دیتا، تو میں تو اندر لے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اللہ کی عطائیں اتنی زیادہ ہیں تو وہ پھر صابر ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے جو دیا ہے یہ میری اوقات سے زیادہ ہے، میری اتنی اوقات نہیں تھی جتنا تو نے دیا ہے۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے من میں جھانک کے دیکھے۔ تو میری عمر کے لوگ 40-50 سال کی پہلی زندگی کی طرف تھوڑا سا توجہ کریں، جو 30 سال کے ہیں وہ 20 سال کی زندگی کی طرف پیچھے توجہ کریں، تو اپنی پچھلی زندگی کی طرف ہر دن کی طرف توجہ کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا فیصلہ کریں کہ آج اللہ کی عطائیں آپ پر زیادہ ہیں یا آج سے پچھلی زندگی میں زیادہ تھیں۔ تو آج آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، تو حیرانگی نہیں آئے گی کہ اللہ نے میرے لیے اتنی نعمتوں کے دروازے کھولے اور پھر بھی میری زبان اس کا شکر نہیں ادا کرتی۔ تو اللہ کی ذات کا ہر حال میں پھر وہ شاکر بندہ ہو جاتا ہے، انہی صبر کرنے والوں کو پھر مالک شاکر بنا دیتا ہے کہ اللہ کی کرم نوازیاں۔ آقا علیہ السلام نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں برکتیں اور اضافے کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہر بندے کی دسترخوان پر، اس کے کھانے میں اللہ کی برکتیں نظر آتی ہیں، کہاں سے آئی ہیں یہ نہیں سمجھ آتی، لیکن آئی ضرور ہیں۔ کوئی بندہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی کر سکتا ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ مالک نے کیسے عطا کیا ہے، کیا اسباب بنائے ہیں، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خالق ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خالق ہے، کہ وہ بس وہ جو آندھیوں اور طوفانوں میں پرندے کا گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، وہ اپنے بندے کو تنہا کہاں چھوڑتا ہے، نہیں چھوڑتا۔ جب آندھی اور طوفان آ رہے ہوتے ہیں، بارش 7 دن لگی رہتی ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ آج اس وقت ان 6-7 دنوں میں پرندے کدھر گئے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں سوچا تو اب سوچ لینا کہ نہ ان کے پاس کوئی ذخیرہ تھا جہاں سے ان کو روٹی ملتی، دانہ ملتا، نہ وہ اڑ سکتے تھے، نہ ان کے پاس، کئیوں کے پاس تو گھونسلہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ پرندے تو بے شمار اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، اتنے گھونسلے آپ کو نظر آتے ہیں کہیں؟ تو اسی شاخ پر بیٹھا ہوا پرندہ مالک اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اس کو گرنے بھی نہیں دیتا اور اس کو روٹی روزی بھی پہنچاتا ہے، مرنے بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا سیکھ لو تو یرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمایا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ یغدو خماسا و یروح بطانا، جب صبح وہ نکلتے ہیں، جب
پو پھونٹتی ہے تو یہ اشرف المخلوقات تو سوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پرندے اس وقت تسبیح خدا بندی کرنے کے لیے چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ پرندے آپ کو صبح سوئے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن انسان بہت کم آپ کو جاگے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور بالخصوص ہماری اوپر جو کچھ عذاب اور گرفتیں آئی ہوئی ہیں اس کی بیس کیا ہے؟ ہم جاگنے کے وقت سوتے ہیں، سونے کے وقت جاگتے ہیں، الٹ کاروائیاں ہیں ہماری، شکوے اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کی بارگاہ میں ایک سجدہ ہوتا تو وہ مالک اس کی کرم نوازیاں ہمیں تھام لیتی۔ اب ماہ مبارک میں جو ہے نا وہ اللہ نے یہ شکر کے اور صبر کے دروازے کھولے کہ میرے بندے شاکر بن جائیں، اور شاکر محرومی کی صورت میں نہیں دیا ہے، عطا کر کے شاکر بنایا ہے۔ ہر ایک کو ملا ہے، کوئی بھی محروم نہیں ہے۔ بس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو عطا کیا ہے اور پہلے سے زیادہ عطا کیا ہے۔ تو ایک تو تکلیفوں پر صبر ہوتا ہے، تو ہم تکلیفوں پر صبر کی بجائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ اللہ کو شکوے شکایتیں پسند نہیں ہیں، اللہ کو شکر پسند ہے۔ وہ اپنے شاکر بندوں کو اور نوازتا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں انسان کی زبان سے کلمہ شکر ادا ہوتا ہے تو مالک اس کی گود کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اور اللہ کی کرم نوازیاں یہ ہے کہ اذا داخل شہر رمضان، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، تو آسمانوں یعنی جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ مومن بندوں سے عدل نہیں کرتا، عدل اللہ صرف کافروں سے کرتا ہے۔ کافروں سے عدل ہوگا، مومنین سے کبھی عدل مالک کرتا ہی نہیں ہے۔ مومنین سے اللہ صرف فضل و احسان کرتا ہے۔ تو یہ مالک کے احسانات کی صورت ہے کہ یہ مالک الملک نے اس رمضان المبارک کی چاند نظر آنے کے ساتھ ہی اپنی جنت کے دروازے کھول دیے کہ اور ادھر تالا لگا دیا جہنم کو کہ میرے بندہ مومن بس تو نے صرف ادھر آنا ہے، ادھر نہیں جانا ہے۔ اور اب اگر کوئی شخص ایمان والا ہونے کے باوجود بھی جہنم کے دروازے پر دستک دے رہا ہو کہ کھولو میں نے ادھر جانا ہے، تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ساتھ تیسرا سلسلۃ الشیاطین، انسان کو شیطان جو ہے نا بہکا کے جہنم کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں بیڑیاں زنجیریں پہنا کر بند کر دیا جاتا ہے شیطانوں کو، لیکن شیطان صرف وہ ابلیس نہیں ہے یا ابلیس کے چیلے نہیں ہیں، بلکہ انسانوں میں سے من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی بے شمار شیطان ہیں اور انسانوں میں سے بھی بے شمار شیطان ہیں۔ شیطان نے اپنے شتونگڑے چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے اب مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے شتونگڑے ہی کافی ہیں۔ تو وہ اس شیطنت کا کام سر انجام دینے کے لیے اب بھی پتہ نہیں کتنے دنیا
بہکی چلی جا رہی ہے۔ ہر روز جن کو اللہ نے اربوں کھربوں روپے دیے ہیں، وہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ایک خطبے میں ڈنمارک کی بات کی تھی۔ میرا بیٹا میرے پاس وہ مکھن بھی لے کے آیا، کھجوریں بھی لے کے آیا۔ یہ پیچھے 25 دسمبر گزری، 25 دسمبر یہ غیر مسلموں کی عید تھی، وہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اس اعتبار سے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو ہمارے لیے وہ دن بھی برکت والا ہے کہ اپنے نبی کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے، تو وہ ان کے لیے عید ہے۔ تو اس عید کے موقع پر ایک پیکٹ 25 کراؤن کا تھا عام حالات میں، تو انہوں نے عید سے کئی دن پہلے 5 کراؤن کا کر دیا، یعنی 100 روپے کی شے 20 روپے، 5 گنا ریٹ کم کر دیا۔ یہ بیٹے کو میں نے کہا کہ اس کی مجھے تصویر بھی بھیجی، انہیں تصویر بھیجی۔ میں نے کہا جب آپ آ رہے ہوں گے نا تو وہ ایک ایک پیکٹ بھی ساتھ لے کے آنا، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لوگوں کو بتاؤں۔ تو میں نے وہ پیکٹ، دونوں پیکٹ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے، بیٹا لے کے آیا۔ 25 کراؤن والی چیز 5 میں، اور مکھن کی ٹکیا 200 گرام کی تھی، وہ 27 کراؤن کی تھی، وہ 7 روپے میں لگائی ہوئی تھی، یعنی 4 گنا سستی کر کے۔ اور ادھر میں دکان پہ راشن خریدنے کے لیے، بانٹنے کے لیے شیخ صاحب کے پاس گیا، تو جو میں نے ایک دن میں چیز خریدی، اگلے دن وہی پیسے میں نے ان کے ہاتھ میں پکڑائے کہ یہ 2 توڑے اور دے دیں۔ وہ آپ پیسوں کو دیکھ کے تو سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا، ابھی شیخ صاحب بڑی فکر لگی ہوئی ہے، سوچ میں پڑے بیٹھے ہیں، فیصلہ نہیں کر رہے، یہ 2 توڑے منگوا دیں گے؟ کہتے ہیں میں فون کر رہا ہوں کہ ریٹ بڑھ تو نہیں گیا؟ ریٹ بڑھ گیا۔ وہ 2 4 5 7 منٹ تک وہ فون کرتے رہے، آخر نتیجہ یہ نکلا جی 200 روپیہ پر توڑا بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا ابھی شیخ صاحب آپ کے سٹور میں تو کوئی ریٹ نہیں بڑھا، یہ تو وہی خریداری تھی جو میں نے کل یہاں سے خریدی تھی، وہی پڑی تھی، تو اس 200 روپے سے آپ کا پلازہ بن جائے گا۔ اب وہی ہماری ذخیرہ اندوزی، رمضان مبارک میں آپ کو کوئی شے نہیں ملے گی، یہ مسلمان ہیں یہ ذخیرہ اندوزی کر کے، تو ابھی جو ہے نا وہ سیٹیں بک کروا دی ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں جا کے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ کیا تمہارے اعتکاف اور کیا تمہارے عمرے اور کیا تمہاری حجیں، تم نے تو بندہ مومن کا دل کا خون بھی نچوڑ لیا، اس کے جسم سے جب یہ نکال لیا۔ تو ایک طرف بانٹنے والا کھڑا تھا جو اپنے پیسے خرچ کر کے مفت میں دینے کے لیے کھڑا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کی جیب پر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے، وہ بھی مومن تھا، وہ بھی ایمان والا تھا، دونوں ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کی دوسری قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی فرمی برداری پر اپنے آپ کو روک کے ڈٹ جانا کہ میں نے اللہ کی اطاعت کو کروا کے چھوڑنا ہے اپنے آپ کو، یہ دوسرا صبر ہے۔ اور تیسرا صبر ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے رکنا۔ یہ نفس انسانی جو ہے نا، یہ بڑا دوڑ کر نافرمانی کے کاموں کی طرف جاتا ہے، اس کو روک کے لگام دے کے رکھنا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دینی ہے، یہ بھی صبر ہے۔
تو یہ 3 قسم کی صبر سب کے صبر ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھائے کہ یہ مہینہ و بشار الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کاش ہم اس صبر کو اختیار کر لیں، وگرنہ روزہ کچھ بھی نہیں بنا، صرف زبان منہ آپ نے روکا ہے اور بھوک اور پیاس اختیار کی ہے۔ اگر یہ کیفیات نہیں آئی تو بس وقت برباد کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اعلان فرمایا، مَلَّمْ یَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جس شخص نے جھوٹ نہیں ترک کیا، جھوٹ اور جھوٹی مکاری کی زندگی نہیں ترک کی۔ ساری زندگی میں ہمارا جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ جھوٹ، اور ہم نے جھوٹ کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی میں ہر روز ہزاروں کے حساب سے جھوٹ بولنا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا ترک نہیں کیا ہے اور جھوٹی مکاری کی زندگی نہیں ترک کی ہے تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تم بھوکا پیاسا رہو یا نہ رہو۔ جب تم نے اللہ کی نافرمانی کے کام ترک نہیں کیے ہیں تو اللہ کو تمہاری ایسی عبادت اور ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رکھو یا نہ رکھو۔ اللہ ایسے روزے کو اٹھا کر منہ پر دے مارتا ہے جس میں یہ اللہ کی فرما برداری کی چاشنی موجود نہ ہو۔ تو میں نے آپ کو آج کے اس خطبے میں ایک بات صبر کی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر صبر کرنا سیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں لوگوں سے بہتر پوزیشن میں رکھا ہے، اور پھر اس پر ان نعمتوں پر صابر ہو جائیں کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کروڑوں لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہماری گردن ہماری جبین نیاز تیری بارگاہ میں ہمیشہ جھکی رہے گی۔ تو اس کو روزے کی کیفیات نصیب ہوں گی۔ اور اگر آپ کو خالی پیٹ رکھ کر اللہ نے تمہارے باطن کو نور عطا فرمانا تھا، ظاہری بیماریوں سے بھی نجات بھی دینا تھی، تو اپنی افطاری کو مختصر کر دیں اور خود اپنا پیٹ زیادہ بھرنے کی بجائے جن کے پیٹ خالی ہیں ان کو بھرنے کی کوشش کریں، تو تمہارا جسم بھی راضی ہو جائے گا، تمہارا من بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری صحت بھی راضی ہو جائے گی، اور تمہارا اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔